सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे पास एक एक्सक्लूसिव मेहमान हैं। मेहमान हमारे जो हैं वो बहुत ही अहम है। शेख वक़ास अकरम साहब हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक अहम पोजीशन है इनके पास। आज अहम तरीन इशूज़ के ऊपर हम चाहेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो PTI का है, जो सवालात हैं, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं, उसका वो जवाब दे सके। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऑनर करेंगे। जी वक़ास अकरम साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल। अच्छा सर, मैं सबसे पहले तो आ जाता हूँ कि इस वक्त कई चीज़ें गलत फहमियाँ सामने भी आ रही हैं, स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, काउंटर्स भी हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ हकीकत है। तो आपसे हम चाहते हैं सर ये मालूम करना है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो चुकी है, और क्या उनकी बातचीत हुकूमत के साथ जारी है? सर क्या कहेंगे इस पर? सर पहली बात तो ये है कि हमारी हुकूमत के साथ इस वक्त कोई बातचीत जारी नहीं है और कोई फॉर्मल डायलॉग या नेगोशिएशन एस्टैब्लिश नहीं हुई है इस वक्त तक, कोई बाज़ाब्ता बात नहीं। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, जहाँ तक डायलॉग की बात है, हमारा बड़ा फर्म स्टांस रहा है कि हम हुकूमत या ऐसी पार्टियां जिन्होंने हमारा मैंडेट स्टील किया है उनसे गुफ्तगू नहीं करेंगे। अब ये जो इमरान खान साहब ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, जिसमें कल उन्होंने 2 लोगों का इजाफा भी किया है और अब वो 5 से 7 रुकनी हो गई है, उस कमेटी को जो TORs या जो दायरा एक्सप्लेन किया गया है खान साहब की तरफ से, वो 9 मई 26 की जो डेट है जो कताल इस्लामाबाद में हुआ, और एक हाई पावर जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन के हवाले से मुज़ाकरात की बात की। उस पर अपोजिशन लीडर ने एक जुमला कह दिया कि फरिश्ते और इंसान कोई भी होता मुझसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो वो मीडिया ने और सब ने उसका यही सबूत दे दिया कि सिवाय हुकूमत के और किसी से बात करने को तैयार नहीं है, और ये सिर्फ उनसे बात करेंगे और शायद ये कोई पॉलिसी शिफ्ट या कोई वो है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और वो ये है कि उनका मकसद था कि मीनिंगफुल डायलॉग, हर वो शख्स, हर वो एंटिटी जो डिलीवर कर सकती है इन 2 इशूज़ के ऊपर, हम उसके साथ बैठने को, उसके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। ठीक। तो अभी तक कोई ऐसा फॉर्मल डॉक्टर साहब राब्ता आज की डेट तक एज वी स्पीक गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है। असम्बली के भी दफातर में शायद हुई है। अयाज सादिक साहब हमारे कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, स्पीकर हैं, उनकी बहन की फौतीदगी पे लोग ताज़ियत के लिए पहुंचे, तो वहाँ भी गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है। बट दैट कैन नॉट बी टर्म एज फॉर्मल जो है वो टॉक्स या डायलॉग। वो आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था क्योंकि कल तक तो हुकूमत के तर्जुमान ये कहते थे कि जी PTI बातचीत के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन अभी मैंने जो इनके तर्जुमान हैं और इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम PTI से बात करने को तैयार नहीं है जब तक PTI एक्सेप्ट ना करे कि 9 मई जैसा वाक़या में उन्होंने गलती की है। और उनके 2-3 अल्फाज ज़रा सख्त भी हैं कि ये इंतशारी पार्टी है, हम इससे कैसे बात करें। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? इस पर मैं बड़ा वाज़ेह कहूँगा कि पहले तो ही इज़ नॉट द रेलेवेंट पर्सन एज फार एज नेगोशिएशन इज कंसर्न, और इसलिए हर पार्टी के अंदर रेलेवेंट और इररेलेवेंट लोग होते हैं, पीपल हु मैटर एंड पीपल हु डोंट मैटर। सो एज फॉर जस्ट बिकॉज एक ऐसा ऑफिस क्रिएट किया गया है सागदार के लिए जिसका कानून आइन के अंदर कोई तस्वुर ही नहीं था पहले, और पहले भी जब एक दफ़ा परवेज़ इलाही के लिए क्रिएट किया गया था, वो तो आपको पता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मैटर करने लग गए हैं।
یہ جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں اس میں he is not one of those who matter. اچھا سر یہ بتائیے کہ ایک اسٹیٹمنٹ ابھی میں پڑھ رہا تھا، اس کی بھی میں چاہوں گا وضاحت آ جائے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ گلہ کیا ہے، جب ملاقات ہوئی ان کی آپ کے رپورٹر سے، انہوں نے گلہ کیا ہے موجودہ قیادت جو اس وقت پی ٹی آئی کی ہے، عدم اعتماد تو نہیں کیا لیکن گلہ کیا ہے کہ اخبارات کے ذریعے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ سب چیز بہت اچھی ہے اور دوستانہ ماحول ہو گیا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے قائد کے جو ایک لفظ پہ ہم قربان، اور دس از انفارچونیٹ کہ وہ ہوا، مگر اس کی ایک ریزن ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اگر ان کی جگہ میں بھی ہوتا تو میں بھی یہی بات کرتا. وہ تو پھر بہت بڑے قائد ہیں. بات یہ ہے کہ جس وقت ہمارے بارہا کہنے کے باوجود کہ ہم نہیں کوئی گورنمنٹ سے کوئی ٹاکس یا نیگوشیشن یا ڈائلاگ سٹارٹ نہیں ہوا ہے، کچھ ایسے دوست، کچھ ایسے چینلز ہیں جن کی اخباریں بھی ہیں، جن چینلز کی، وہ ہمارے اس ڈینائل کے باوجود ایسی خبریں چھاپ دی انہوں نے جس میں سے یہ امپریشن آیا کہ جیسے پتہ نہیں پی ٹی آئی لیٹ ہی گئی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نے بھی کوئی اس قسم کی بات کرتی ہے. تو اگر وہ اخبار مجھے ملتا تو میں بھی ایک شخص جو اتنے عرصے سے جیل میں ہے، میری بھی یہی رائے ہوتی اپنے پارٹی کے لوگوں کے بارے میں جو عمران خان صاحب نے تھی. تو وہ اخبار پڑھنے کے بعد اور وہ اطلاع ملنے کے بعد وہ ٹھیک کہا. بٹ میں اپنے ان دوستوں کو کہوں گا کہ جب ہم بار بار کیٹیگریکلی چیزیں ڈینائی کرتے رہے تو کائنڈلی وہ بھی چھاپ دیا کریں، اس سے ذرا آسانی ہو جاتی ہے. اور ہماری ایکسیس کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی اس طرح نہیں ہے عمران خان صاحب تک، تو چیزیں اس طریقے سے شاید نہیں پہنچ رہی. دیکھیں چیزیں خان کے الفاظ کو تو ہم کیسے we own each and every word that he says. ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے کہ ایک طبقہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف اب اس جگہ پہ کھڑی ہے جہاں پر ان کی سیاسی غلطیوں کی بنیاد پر وہ بہت ویک وکٹ پر ہیں، اور جب ویک وکٹ پر ہیں تو ان سے جو مین اسٹیبلشمنٹ ہے فوج، وہ تو کسی صورت میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور حکومت بھی اب انکاری ہے. اور حکومت کیوں چاہے گی کہ وہ پی ٹی آئی سے بات چیت کر کے عمران خان کو باہر لایا جائے؟ یہ حکومت تو کبھی نہیں چاہے گی. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ کروڑا لوگوں کا نمائندہ کتنے عرصے تک آپ جیل میں رکھ سکتے ہیں جھوٹے جرم مقدمات میں؟ اگر آپ سزائیں بھی دے لیں تو ایک شخص جو کہ کروڑا لوگوں کا نمائندہ ہے، پورے پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے، آپ اس کو زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں نا، سنجانی کا ایک جلسہ ڈیلے کرانے کے لیے صبح 7 بجے جیل کھولی گئی. ڈاکٹر صاحب وہ جیل میں تو نہیں سی کھلائی، ٹھیک ہے نا جی. اور وہ پنجاب کی حکومت کے، پنجاب کی حکمرانی میں پنجاب کی وزیراعلیٰ کے ماتحت جیل تھی، کھولی نا. Do you think that they really like Imran Khan? That's why they let it happen. ٹھیک ہے. اس کے بعد 24 کو جس وقت یہاں سے موومنٹ ہوئی تو کیا بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کے لیے جیل نہیں کھولی گئی؟ کیا وہ وہاں نہیں گئے؟ تو کہنا کہ کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتا ہے، یہ تو عمران خان اور یہ پارٹی ہے جو 2 سال سے ان کے لوگ ٹی وی پہ بھی ہمیں بار بار کہہ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جی مذاکرات کر لیں، یہی حل ہے. اگر کوئی اسے یہ سمجھتا ہے، یہ امپریشن دینا چاہتا ہے کہ ہم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، نہیں چاہتا تھا، تو میرے خیال میں دیر سیڈلی مسٹیک ہے. اتنی بڑی پاپولیشن کو اور اتنے بڑے حصے کو، اور ایک ایسی پارٹی جس کے پاس کے پی جیسے سینسٹیو صوبے کی حکومت بھی ہو، اور پنجاب میں بھی ان کے 60 سے زیادہ ایم این ایز موجود ہوں، اور حقیقی ایم این ایز کی تعداد تو پاکستان میں 180 بنتی ہے. So if somebody thinks that establishment doesn't want to talk to us, یا وہ تو پھر میں مندی عقل سمجھ دیتے کی آ سکتا. It is our party who has been saying no and talking to this government. اچھا سر ایک تصحیح ضرور کر دیجئے، یہ سوال بھی ہے کہ کیا حکومت نے اسلام آباد دھرنے سے قبل عمران خان کی رہائی کی کوئی پیشکش کی تھی سر؟ دیکھیں سر، رہائی کی پیشکش کے حوالے سے 1-2 باتیں سامنے آتی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. علیمہ خان صاحبہ نے بیرسٹر گوہر کو کوٹ کر کے کہا کہ 20 دن کے حوالے سے جو بیرسٹر گوہر نے ڈینائی کر دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس تو اس قسم کی کوئی پرٹیننٹ وہ نہیں ہے. مگر ہاں یہ ضرور ہے کہ 24 کی کال پہ ان کی چولیں ضرور ہل گئی تھیں، اور وہ جب ہلی تو اسی لیے انہوں نے جیل کا دروازہ بھی کھولا، اسی لیے بیرسٹر گوہر کی ملاقاتیں بھی کروائیں. اور بالکل they were requesting, they were literally, this government was begging کہ کسی طریقے سے ہم وہاں پہ نہ آئیں.
تو ہو سکتا ہے کہ اس پروسیس کے اندر انہوں نے کوئی چیز یا کوئی بات کی ہو، مگر پارٹی ذرائع جو ہے وہ اس سے بالکل لا تعلقی اور ڈینائی کرتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. They were requesting کہ آپ نہ آئیں, but obviously it was the call given by the Khan and could only be stopped by the Khan, so it did not stop. اچھا خان صاحب نے سر سول نافرمانی کی کال دے دی ہے اور شاید 15 دسمبر کو پی ٹی آئی اس کے اوپر فائنل کوئی فیصلہ کرنے جا رہی ہے. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ماضی کی آپ کے احتجاج آپ دیکھیں, جیل برو تحریک دیکھیں, دوسری اور احتجاج دیکھیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ کامیاب نہیں تھی, تو ایسی صورتحال میں سول نافرمانی کی طرف آپ جا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ ہے خان کا, یا کئی اہم غلط فیصلوں میں یہ بھی ایک غلط فیصلہ ثابت ہوگا؟ جی سر. ہمارے لیے تو خان کا ہر فیصلہ صحیح فیصلہ ہے. میں تو خان کے کسی فیصلے کو غلط نہیں کہتا, نہ کوئی عمران خان کا چاہنے والا کہتا. عمران خان کے ہر فیصلے کے اوپر اس پارٹی کے بچے لبیک کہا ہے, یہاں تک کہ 24 کو وہاں گئے اور 26 کو اپنی جانیں تک دے دی. تو خان کے فیصلے پہ تو کوئی بندہ ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے. نمبر 1, یہ خان کی کال ہے, اسے خان کے علاوہ کوئی واپس نہیں لے سکتا. 15 کو یوم شہداء ہے پشاور باغ ناران حیات آباد میں, جہاں شہداء اجتماع ہو رہا ہے. کیونکہ یہ اجتماع پہلے 13 تاریخ کو تھا, تو کہا یہ گیا تھا کہ 13 کے بعد اگر یہ مذاکرات 13 تک مکمل نہیں ہوتے یا کوئی آپ سے اس پہ بات نہیں ہوتی تو پھر آپ 14 سے یہ کام شروع کر دیں. تو پھر کیونکہ 13 سے یہ چلا گیا 15, سو 15 کو یوم شہداء پہ شہداء اجتماع جو ہے جب ہوگا, اس کے بعد پارٹی جو ہے اس کا سارا طریقہ کار ایکسپلین کر دے گی. کال آلریڈی دے دی گئی ہے. کال ایسے ہے کہ ترسیلات کے حوالے سے پہلا فرسٹ پیج ڈاکٹر صاحب, اوورسیز پاکستانی اس کی ریمیٹنسز کے حوالے سے انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کو محدود کریں. محدود مطلب ہے کہ آپ 20% کو ہولڈ کریں. اگر آپ بھیجتے ہیں, آپ جتنا بھیج رہے ہیں اتنا نہ بھیجیں, آپ ایک خاص پرسنٹیج اس سے کم بھیجیں. تو اس میں بھی دیکھیں 40% لوگ جو ہے جن کی ریمیٹنس آتی ہیں پاکستان میں ڈاکٹر صاحب, وہ کے پی سے تعلق رکھتے ہیں. سر یہ پہلا اسٹیج تو ریمیٹنس آپ روکیں گے, اس کے علاوہ جو سول نافرمانی کی عموماً تحریک چلتی ہے اس میں تو یقیناً مکمل طور پر حکومت کے تمام ایکٹیویٹیز کا بائیکاٹ ہوتا ہے, جس میں فائنینشیل میٹر بھی انوالو ہوتا ہے, انتظامی مسئلہ بھی انوالو ہوتا ہے. تو آپ وہاں تک جائیں گے یا صرف یہیں تک رکیں گے؟ جی, خان صاحب کا حکم ہے کہ اگر پہلے پیج سے آپ کو مطلوبہ اہداف اور نتائج حاصل نہیں ہوتے تو then he'll go to the second stage and then third stage and these things come into phase wise. آپ سمجھتے ہیں سر اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ سر ہم تو ہر کام یہ سمجھ کے ہی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کامیابی دے گا, تو رب کی ذات ہے کامیابی دینے والی. اچھا سر, کچھ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے اوپر تو پہلے ہی مقدمات ہیں اور لوگوں کے اوپر بھی بہت سارے مقدمات ہیں. اب یہ سول نافرمانی کا اگر کیس چلتا ہے, یعنی یہ ایکٹ ہوتا ہے, تو اس میں کئی پی ٹی آئی کے ورکر جو کہ لوگ ہیں جو آلریڈی مقدمات میں اس وقت پریشرائز ہیں, تھکے ہوئے ہیں, کئی مقدمات ان پر ویسے ہی چل رہے ہیں. تو یہ ایک گورنمنٹ تو ظاہر ہے سر ان پر مقدمات بھی بنائے گی اور ان کی وہ تمام فیسلٹیز جس کے اوپر اگر وہ بل نہیں دیتے ہیں, واجبات ادا نہیں کرتے ہیں, تو وہ تمام چیز چھین لے گی. ایک طرف ان کو نقصان ہے اور دوسری طرف عمران خان پہ پہلے ہی کئی مقدمات ہیں. ابھی 9 مئی کے اوپر بھی فرد جرم عائد کر دیا گیا ہے, توشہ 2 پہ بھی فرد جرم عائد کیا جا رہا ہے, جنرل فیض کے حوالے سے مزید انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو یہ سول نافرمانی کی ایک بغاوت کا مقدمہ بھی ان پر آ جائے گا. تو یہ نقصان دہ نہیں ہے سر دونوں طرف؟ اور ڈاکٹر صاحب بہت سی کیا چھین لیں گے اور کیا مقدمے. ایک آدمی کے اوپر جس نے زندگی میں تھانہ کبھی نہیں تھا دیکھا, اس پہ دہشت گردی کے 20 ایف آئی آر ہیں, 30 ایف آئی آر ہیں. تو کیا اس کے باوجود پورا 2 سال جو جبر انہوں نے کیا ہے اس گورنمنٹ نے, کیا اس کے باوجود 24 میں لوگوں میں کبھی واقع ہوئی پچھلی موبلائزیشن سے بڑی موبلائزیشن؟ ٹھیک ہے جی, آزادی تو انہوں نے ہم سے چھین لی ہے, موومنٹ کی آزادی, گھروں میں نہیں جا سکتے, بچے اسکولوں میں نہیں جا سکتے, کاروبار انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے بند کر دی. تو یہ آزادیاں تو آپ نے ہم سے چھین لی ہیں. اب ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ کیا بل کی وجہ سے میٹر اتارنا چاہتے ہیں؟ لا کے لے جاؤ, گھر رکھنے لے جا کے
جو حق کا ساتھ راستہ ہوتا ہے، سچ کا وہ مشکل ہوتا ہے، کٹھن ہوتا ہے، لوگ برداشت کر رہے ہیں. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیر از اے ہیومن کیپیسٹی ہوتی ہے، مگر وہ جب تک آپ ان کی اس ہیومن کیپیسٹی کو ٹچ کریں گے، اس پوٹینشیل کو جا کے، تب تک اس سارے پروسیس کے اندر پلے تھوڑے بھی کچھ نہیں جانا. سو ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، آپ نے ہمارے لوگ ناجائز اندر کیے ہوئے، ان کی اسیروں کی رہائی کریں، عورتیں، لوگ، نوجوان، اور اب پھر دوبارہ 24 کے بعد سینکڑوں پرچے. جی میں یہاں روکوں گا ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، بڑے بڑے پولیٹیشنز نے غلطی کی ہے، ماضی میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں، دنیا بھر میں ہوئی ہے، اگر کوئی معصوم ہے تو وہ نبی ہیں ہمارے. اب یہ غلطی عمران خان کی جو ہے عدم اعتماد نہ مان کر اسمبلی توڑنا کہا جاتا ہے، یہ ان کی غلطی ہے. پنجاب اور KPK کی حکومت کا خاتمہ یہ عمران خان کی بڑی غلطی ہے. اسمبلی سے استعفیٰ یہ بھی بڑی غلطی ہے. سائفر کو پبلک کرنا یہ بھی بڑی غلطی ہے. فوج کے خلاف سنگین الزامات یہ بھی بڑی غلطی ہے. 9 مئی کا واقعہ بڑی غلطی ہے. 24 نومبر کا فائنل کال یہ بھی بڑی غلطی ہے. اور اب سول نافرمانی، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ان کی آخری بڑی غلطی ثابت ہوگی. جی سر، یہ بتائیں سر، اتنی آپ نے اتنی بڑی بڑی غلطیاں گنوا دی آپ نے، جو کہ میں تو نہیں سمجھ. اگر عوام پھر غلطیاں کرنے والوں کے ساتھ ہے تو قانون کی رولا؟ وہ غلطیاں نہیں ہیں، وہ پولیٹیکل ڈیسیژنز ہیں، ان کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. کئی دفعہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، کئی دفعہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے. کبھی آپ نے یہ سنا ہے ڈاکٹر صاحب کسی ملک میں کہ امیدوار بھی نہ ہو، اس کے پوسٹر بھی نہ ہو، اس کے بینر بھی نہ ہو، اس کو کیمپین کی اجازت بھی نہ ہو، اس کے سپورٹرز بھی ووٹ نہ مانگ سکتے ہو، اس کے باوجود وہ لاکھوں ووٹوں سے جو ہے اس پارٹی کے امیدوار الیکشن جیت جائیں؟ مطلب ایون کین یو امیجن کہ الیکشن وداؤٹ کیمپین، اور ان کنٹری لائک پاکستان جتنے نالی دا بھی پوچھتے ہیں، جتنے روڈ دا بھی پوچھتے ہیں، جتنے گٹر دے ڈھکن دا بھی پوچھتے ہیں، MLA یا MP سے جب ہو جاتا ہے. تو یہ ان ساری غلطیوں کے بعد یہ محبت اور یہ سپورٹ اور یہ جذبہ تھا. سر یہیں سے ایک سوال نکالتا ہوں میں، یہیں سے ایک سوال بنتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، عوامی طور پر بہت بڑی اکثریت ان کو 2024 کے الیکشنز میں، اس کے باوجود کہ ان کا سمبل چھین لیا گیا، لوگوں نے نکل کر ووٹ دیا، وہ نظر آیا، چاہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن سر ایک اور چیز بھی نظر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ دینے کو تیار ہیں، لیکن سر لوگ تحریک کے لیے جان دینے کو تیار نہیں ہیں، مال دینے کو تیار نہیں ہیں، باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، انقلاب کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ کیسے انقلاب لائیں گے؟ عمران خان انقلاب کی بات کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نہ کسی بچے کی، نوجوان کی جان جائے. ہم تو ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں، جان تو مانگی نہیں کی، کیونکہ خان جان مانگے تو لوگ جان بھی دینے کو تیار. مگر خان نے تو ہمیشہ اور اس پارٹی نے پرامن احتجاج کی آئین کی بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رہی بات پیسوں کی، پیسوں کی غلطی تو ٹھیک ہے، یہ سب کچھ بند کرنے کے باوجود یہ موبلائزیشن ہوئی ہے نا، یہ پیسوں کے ساتھ ہوئی ہے. یہ تو عمران خان جب کال دیتا ہے تو لوگ پیسے تو عمران خان کے لیے کوئی ایشو ہے، ساری دنیا ایک بچہ پاکستان کا جو خان کے پیچھے ہے، وہ کہیں تو لوگ اپنی جائیدادیں نام کروا دیں، وہ ہوتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس کے لیے ہمیں ڈونیشن نہیں ہے لوگوں سے؟ ہر کوئی اپنے اپنے حیثیت کے مطابق خرچے کرتا ہے، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق باہر نکلتا ہے، اور دیکھیں کس تعداد میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ کٹھن ضرور ہے، اوکھا ضرور ہے، مگر یہ ناممکن نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ آئے گا. ان کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے گولی کیوں چلائی. اچھا سر یہ بتائیں کہ میں یہاں پر اسی سے آگے نکلتا ہوں، اور یہ بھی بات کی جاتی ہے، اس کا صحیح جواب آپ دے سکتے ہیں، کہ خان کے کال پر پاکستان کا جو سب سے ایکٹیو صوبہ رہا، جہاں سے لوگ نکلے، بڑی تعداد میں لوگ آگے آئے اور انہوں نے اس کال کو ایکسیپٹ کیا، وہ صوبہ KPK ہے. لیکن باقی 3 صوبوں میں جہاں سب سے زیادہ یعنی پنجاب
صوبہ جہاں سے بڑی امید کی جا رہی تھی اور سب سے بڑا صوبہ بھی ہے اور وہاں آپ کی بڑی مقبولیت بھی کہی جاتی ہے، کیا وجوہات ہے کہ باقی 3 صوبوں سے لوگ نہیں نکلے اور کے پی کے سے نکلے؟ اور کے پی کے سے جب نکلے تو آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ وہاں ان کی حکومت ہے اور وہ سارے سرکاری وسائل انہوں نے استعمال کیے ہیں، اس لیے وہاں سے لوگ نکلے ہیں، باقی 3 صوبوں سے دیکھیں نہیں نکلے۔ نہیں سر، یہ سرکاری وسائل جو چیف منسٹر کا اپنا استحقاق ہے اور اختیار ہے، وہ جو چیزیں اس کے ساتھ موو کرنی ہیں بحیثیت چیف منسٹر وہ تو کریں گی۔ اگر یہ جو اس وقت جتنی گاڑیاں تحویل میں ہیں اسلام آباد، ساری پرائیویٹ گاڑیاں ہیں جو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، بالکل کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ جو آپ نے بات کی، میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ضرور 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 سر۔ اس میں یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ 9 مئی سے پہلے سے وسائیت شروع ہو چکی تھی، جعلی مقدمات، بندوں کا اٹھانا، پھر 9 مئی کے بعد جبری پریس کانفرنسز، جبری گمشدگیاں، مار کٹائی، انہوں چپ ہو، کاروبار بند کرو، کراتے ریٹ کرو، بچے بچیاں عورتیں سب چپ ہو، اور پھر الیکشن آ جاتا ہے 8 فروری کا۔ 8 فروری کے الیکشن کے اندر لوگ الیکشن لڑ لیتے ہیں، ہمارا مینڈیٹ چوری ہو جاتا ہے، کے پی کے اندر بہت بڑا مارجن ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، کے پی کے میں ہماری گورنمنٹ بن جاتی ہے اور باقی 3 صوبوں میں یا مرکز میں نہیں، تو کے پی کے اندر وہ فسطائیت جو ہے 8 فروری کے بعد بند ہو جاتی ہے۔ مگر پنجاب میں جہاں ہمارے ایم این اے سب سے زیادہ ہیں تعداد میں، ہمارے 107 کے قریب ایم پی ایز ہیں، وہ فسطائیت جاری رہتی ہے، اور اس فسطائیت کی اور جبر کی، ظلم کی شدت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا رہتا ہے، وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ایم این ایز بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، ایم پی ایز بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، اور پھر جس دن کی 24 کی کال ہوتی ہے، ایک قلعہ بنا دیا، پورے کنٹینرستان بنا دیا پورے پنجاب کو۔ پہلے تو صرف 1-2 جگہوں کے اوپر کنٹینر لگائے جاتے تھے، اس دفعہ ہر گاؤں کے سامنے، ہر شہر کے سامنے، ہر ضلع کی حدود پہ، ڈیفینس لاہور میں وہاں کنٹینر، گلبرگ کے علیحدہ کنٹینر۔ امیجن سینٹرل پنجاب سے یہاں آتے ہوئے 3 دریا، 3 پل آتے ہیں، تینوں پلوں کے اوپر کنٹینرز پلس 2-2 ہزار کی پولیس کی ڈیپوٹیشن دریاؤں کے اوپر ہوتی ہے۔ کیا موٹر وے پولیس، کیا لائنز کے اندر بندے، کیا پولیس، کیا ایف سی، کیا رینجرز، اور پھر اس ڈیٹ کے آنے سے پہلے ہر ضلع کے اندر سینکڑوں ورکرز کی لسٹیں بنائی گئی، بندے اٹھا لیے گئے 3 دن پہلے، 4 دن پہلے، سیکورٹی برانچ کی، سی ٹی ڈی کے لوگوں نے بندے اٹھا لیے پنجاب کے اندر، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے کوئی تھوڑا سا شائبہ بھی تھا کہ میری پی ٹی آئی ہے، تو وہ جو ایک جبر کی داستان ہے، وہ ایک اتنی سختی کہ it was hardly possible, it was not possible for Punjabis to move۔ اور پھر یہاں پہ ایکچولی پارٹی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہر کوئی اپنے حلقے سے نکلے گا، تو جب پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا، پارٹی میں کچھ ایلیمنٹ تھے جو دیکھنا چاہتے تھے کہ ہر آدمی کی اپنی ورتھ اور قربانی کیا ہے، جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ آپ صرف اپنے حلقے سے ہی نکل کے آئیں گے اور صرف اسی دن آئیں گے جس دن آپ نے آنا ہے 24 کو، تو جب لوگ گیدر ہونے شروع ہوئے، پہلے تو میجورٹی 80% بندے پک ہو گئے تھے 24 سے 3 دن پہلے ہی، ون بائی، اور پھر 24 کو وہاں سے بندے اٹھائے گئے، ہزاروں مقدمات اس وقت پنجاب میں ہے، تو وہ جینون وہ تھا، وہ اس میں کوئی خدا، ہاں جس نے کوشش کی، بہت سے ضلعوں میں سے چھوٹے موٹے قافلے آئے بھی صحیح، تمام بسیں بند کر دی گئی، تمام بینکیں بند۔ آپ سمجھتے ہیں سر رکاوٹ کی وجہ سے، ورنہ لوگ شاید رکاوٹ نہ ہوتی اتنی تو نکلتے، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا۔ آج آپ یہ رکاوٹیں ہٹا لیں، جی آج یہ رکاوٹیں ہٹا لیں، یا رکاوٹیں تھوڑی کم ہی ہو جائیں، ٹھیک ہے نا سر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور میں ابھی اس لیے نہیں کہنا چاہتا کیونکہ وہ پائی جاتی ہے کہ وہ نہیں نکلے، مگر اس میں پنجابیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، پنجابیوں کے ساتھ بڑا قصور ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، میں یہاں ایک وضاحت بھی کرنا چاہوں گا اور پوچھنا بھی چاہوں گا کہ پاکستان میں کیا دنیا بھر میں جب بھی اس قسم کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، جو لوگ کال دیتے ہیں، تو حکومت اور ریاست تو اپنی ذمہ داری اس طرح نبھاتی ہے اور وہ رکاوٹیں بھی کھڑی کرتی ہیں۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا، آپ کی حکومت تھی، ٹی ایل پی نکلی تھی، بہت سارے رکاوٹیں ہوئی تھیں، لیکن جو ایک بہت بڑی پستائیت جس کو کہا جاتا ہے، ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، جب انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کیا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ لاہور اترتی ہیں تو سر 30 لاکھ عوام تمام رکاوٹوں کو، تمام فسطاویت کو، تمام ظلم کو، تمام
چیزوں کو، تمام دہشت کو بھول کر ان کی استقبال کے لیے نکل آتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے سر؟ سر بات یہ ہے کہ جب لیڈر جیل میں ہو اور تمام فرسٹ اور سیکنڈ کیڈر لیڈرشپ میں سے آدھے لوگ جیل میں اور باقی سب مقدمات بھگت رہے ہوں دہشت گردی کی عدالتوں میں، اور وارنٹس ان کے ایشو، اور ہر وقت یہ خدشہ ہو کہ وہ اٹھائے جائیں گے اور لیڈر موجود نہ ہو، تو اس کی غیر موجودگی میں جتنی موبلائزیشن ہم نے کی ہے وہ بھی تاریخی ہے، وہ بھی کوئی نہیں تک کر سکتا. عمران خان صاحب باہر ہوں اور اسی قسم کے حالات ہوں جو اب ہیں، تو پھر سمندر ہوگا. عمران خان جو ہے وہ عمران خان کی موجودگی اور غیر موجودگی کا تو بڑا فرق ہے نا سر. کوئی آدمی عمران خان کو تو ریپلیس نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے بے نظیر بھٹو صاحبہ، محترمہ شہید بھٹو جو ہے وہ خود تھی، اور بات تھی، انہوں نے پارٹی کی حالت میں، حالانکہ انہوں نے بچے تھے کہ وہ دنیا بھی ہے، بٹ پوری حالت کوئی نہیں. تو وہ فرق ہوتا ہے سر. اچھا سر، یہ بتائیے کہ اس وقت عمران خان کے سیاسی جانشین کون ہیں؟ بشرا بی بی صاحبہ ہیں، علیمہ خان صاحبہ ہیں، یا آپ کے یہ دونوں نہیں ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے اپنی فیملی کی سیاست میں مداخلت کو بڑی سختی سے رد کیا ہے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈر کو زندگی دے، لمبی زندگی دے، ان کو امان میں رکھے. تو ان کے تو جانشین عوام ہی ہیں سر. وہ خود ابھی موجود ہیں، اللہ ان کو اور لمبی زندگی دے. ہم ابھی اس طرف سوچنا بھی نہیں چاہتے. انشاءاللہ جلد عمران خان آزاد ہوگا سر. لیکن سر ایک بات یہ بتائیے کہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ایک سیاسی ورکر ہیں، ظاہر ہے میں بھی سیاست دیکھ رہا ہوں کہ ایک آپ کی ان کی جو مسز ہیں بشرا بی بی، جن کے بارے میں کہا بھی گیا ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ وہ ایک ہوم وائف ہیں، وہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اہم ترین سیاسی عہدیداروں کی میٹنگ اٹینڈ کی، انسٹرکشن جاری کی، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی کال کو لیڈ کیا انہوں نے، جو سیاسی کال تھی، تو اور جس کی مکمل طور پر سپورٹ نظر آئی ہمیں عمران خان کی طرف سے. کیونکہ جب کئی سوالات میڈیا میں اٹھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان نے اپنی مسز کی ان تمام ایکٹیویٹیز کو نفی نہیں کی، نہ تردید کی، نہ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ دیا جس سے یہ لگا ہو کہ ان کی وہ تمام ایکٹیویٹیز غلط ہے. جی سر. پہلی بات تو یہ ہے سر کہ she was not instructing, she was basically giving اور conveying the instructions given by عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کی جو میسج تھا وہ انہوں نے کنوے کیا. میں خود اس میٹنگ کا حصہ تھا جب پنجاب کے ریجنز اور ان کے ایمپلیز موجود تھے. انہوں نے 10 منٹ اس پہ لگائے کہ مجھے نہ کوئی شوق ہے قیادت کا، نہ سیاست کا، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے، میں صرف آپ کے قائد کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے آئی. تو میڈیا نے وہ پہلا چنک جو ہے اس کو نہیں ہائی لائٹ کیا، اپنی مرضی کے چنکس جو ہے وہ کٹے. تو وہ انہوں نے کلیئرٹی کر دی تھی عمران خان صاحب کا انہوں نے وہ میسج. اس کے بعد ایز این احتجاجی شی پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ مارچ. انہوں نے کہا کہ اگر لوگوں کے بچے موجود ہیں تو عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ نے اور بہنوں نے سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بھی جائیں. اب خان صاحب کی وجہ سے ان کی زوجہ کا احترام اور عقیدت بھی ہے لوگوں کو، کیونکہ وہ خان صاحب کے ریلیٹڈ ہے اور ایک ایسا رشتہ ہے اور ہو جاتا ہے نیچرل قائد کی فیملی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں پاکستان میں. تو پھر جس وقت انہوں نے ایز اے احتجاجی اس مارچ میں وہ شریک ہوئی اور پھر تو لوگوں نے ان سے اس عقیدت کا محبت کا اظہار کیا. دیٹس اباؤٹ اٹ سر. ٹھیک. اچھا سر، یہ بتائیں کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان، آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان، آپ نے کہا عمران خان باہر آئیں گے، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید عمران خان اب باہر نہ آئیں. وہ ان کی اپنی رائے ہے، آپ کی اپنی رائے ہے. لیکن میں یہ سوال ضرور رکھنا چاہوں گا کہ عمران خان کے آنے کی جو عموماً اہم ترین تجزیہ نگار کہتے ہیں 2 ہی طریقے ہیں. یا تو پی ٹی آئی کی باضابطہ ایک سالڈ ٹھوس مذاکرات ہو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے، جو کہ بالکل نفی کی جا رہی ہے، اور دوسرا ہے قانونی طریقہ کار کہ وہ عدالت کے ذریعے ریلیز ہو کے آئیں. آپ سمجھتے ہیں ان دونوں میں سے کون سا بہتر طریقہ ہے سر؟ سر بہتر طریقہ تو عدالتوں سے ہی ہے. اس سے اس ملک میں کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا، عدلیہ کو استحکام ملے گا، سوسائٹی میں مضبوطی آئے گی. جب ایک جوڈیشل سسٹم مضبوط ہو تو سوسائٹی میں بھی بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ جڑے جعلی مقدمات تھے یہ ختم ہوں اور خان صاحب شوڈ گیٹ جسٹس فرام دیز کورٹس. تو یہ بہتر طریقہ ہے. بٹ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عدالت ہو یا کوئی نیگوشیشن ہو،
خان کو ہم نکالا۔ اچھا سر، اب یہاں پر ایک سوال ضرور آتا ہے کہ خان صاحب کے جو لیگل کیسز لڑ رہے ہیں وہ سب سیاسی لوگ ہیں، زیادہ تر سیاسی وکیل ہیں۔ نام میں یہاں پہ کوٹ کر سکتا ہوں، جن میں آپ کے لطیف کوسا صاحب ہیں، فیصل صاحب ہیں، علی ظفر صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں، بابر اعوان صاحب ہیں۔ یہ وہ وکیل ہیں جو سیاسی وکیل ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر خان صاحب عدالتوں کے ذریعے نکلنا چاہتے ہیں، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ان کے کیسز ٹھوس نہیں ہیں، سیاسی کیسز ہیں، تو کیوں نہیں خان صاحب ملک کے نامور نیوٹرل وکیلوں کے ساتھ عدالت میں آتے ہیں؟ ان سیاسی وکیلوں کے تو مفادات ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں تاکہ ان کا سیاسی کیریئر چلتا رہے۔ کیا کہیں گے سر؟ یہ لوگوں کی لیک آف انفارمیشن ہے، بندے ایسے بالکل پر کچے مار دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اصل انفارمیشن کیا ہے۔ خان صاحب کے جو مین کیسز ہیں، بیرسٹر سلمان صفدر جو وہ ان کے مین لیڈ لائر ہیں، ٹھیک ہے سر۔ وہ جو مین ان کے کیسز، چاہے سائفر تھا، چاہے توشہ خانہ ہے، سلمان صفدر اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ وہ بالکل ایک غیر سیاسی آدمی ہیں، اینڈ انہوں نے ایک اپنی ٹیم بنائی ہوئی ہے، اور اس ٹیم کے اندر جتنے وکلاء ہیں وہ بھی غیر سیاسی، اپنے ذہن میں رکھیے۔ اب خان صاحب کی جو کیسوں کی تعداد ہے وہ آلموسٹ 200 پلس جو ہے وہ ہے، اور روز کوئی ایک نئی چیز آ جاتی ہے، اور پھر اس نئی چیز میں پھر کئی دفعہ میں نئے نقطۂ عدالتوں کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اس کے لیے جاؤ، فلانی فوٹیج نہیں مل رہی، اس کے لیے جاؤ، تو پھر اس میں پھر اور جو آپ نے سردار لطیف کوسا صاحب کی بات کی، از اے ویری نون کرمنل لائر، اور یہ تو بعد میں سیاست میں آئے، ان کا تو اصل کیریئر ہی اس کا ہے۔ اور ابھی بھی جو خان صاحب کی وہ تیار ہوئی ہے، ابھی جو پٹیشن گورنر کی طرف سے تیار ہوئی ہے کہ وزیر اعظم پہ مقدمہ کیا جائے گا جو اسلام آباد میسیکر میں قتال ہوا ہے اور مسنگ پرسنز ہیں، وہ بھی لطیف کوسا صاحب نے تیار ہے۔ ویری کمپیٹنٹ لائر۔ حامد خان از اے کمپیٹنٹ لائر بفور بیکمنگ دا سینیٹر۔ جو آپ نے کہا ٹھیک ہے، فائدہ بھی ہو جاتا ہے، سینٹ کی سیٹ بھی ہے، بٹ دے آر ویری کمپیٹنٹ پیپل۔ تو اس میں یہ بالکل ایسی بات نہیں، اور یہ جو بہت زیادہ جن لوگ آپ نے نام لیا ہے، یہ بہت زیادہ کیس میں خان صاحب کو ریپرزینٹ بھی نہیں کر رہے، پر سر 200 پلس کیس ہے، ان کے گھروں تک وکیل ایسی بڑھا نہیں سکتے جو۔ چلے سر، میں آخری سوال سر، عمران خان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں سر؟ بالکل 30 سیکنڈ ہے میرے پاس۔ عمران خان کا مستقبل روشن ہے، پاکستان کا مستقبل عمران خان کے پروگریسو پاکستان کا، پرامن خوشحال پاکستان کا مستقبل عمران خان کے مستقبل سے نتی ہے سر۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت دیا۔ یہ تھے شیخ وقاص اکرم صاحب۔ بہت سارے سوالات تھے ایسے جو کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل فیک نیوز کی اتنی بھرمار ہے، اور اتنی بھرمار ہے کہ ہم کیا کہیں، ہر طرف سے فیک نیوز آتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ صرف پی ٹی آئی کا میڈیا سیل چلا رہا ہے، بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، اتحادیوں سے بھی، حکومتی ایلیمنٹ سے بھی نظر کچھ نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال بہت اچھا ہے کہ کچھ سوالات ایسے تھے جن کی تصحیح ہونا بہت ضروری تھی، اور آج ان کے ہمارے ساتھ پروگرام میں مرکزی سیکرٹری اطلاعات تھے، جن سے ہم نے ان تمام سوالات کو سامنے رکھا۔ اور ظاہر ہے مرکزی سیکرٹری اطلاعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پارٹی کا بہت اہم ترجمان ہوتا ہے۔ یہ تھے آپ کے شیخ وقاص اکرم صاحب۔ وقت ختم ہو جاتا ہے، ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔